नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाह व रसूलिही व हबीबिही व सफ़ीही व नजीबिही सय्यिदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ल अमरी मल इमाम इल्ला आमिलुल बिल क़िस्त व आख़िज़ु बिल क़िताब व हाबिसु नफ्सिही फ़ी ज़ातिल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। हमदे खुदावंद से अपनी इस मजलिस का आगाज़ करता हूँ कि जिसने हमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, कि वो ज़िक्र है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह का फ़रमाना था कि बेशक ज़िक्र अली इबादत है। और ये अज़ादारी, ये मजालिस अज़ा दर हकीकत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है, ताकि इसके अंदर हम अपनी दुनिया, जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके लिए और आखिरत के लिए निजात का सामान फ़राहम कर लें। तवज्जो है। और ये निजात जो हमें रसूलुल्लाह ने बता दिया था कि तुम्हारी निजात इन दो चीज़ों में है, अगर इनसे दामन थामे रखोगे तो निजात पा जाओगे, और अगर इन्हें छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। वो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लिहाजा जिस तरह कुरान की एक एक आयत इंसान के लिए और क़यामत तक के माशरे के लिए हिदायत है, रहनुमाई है और हर मुश्किल से निकलने का सबब है, इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, उनका अमल और उनका फरमान हमारी निजात के लिए अल्लाह ताला ने सामान करार दिया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलामात से समझें और समझने के बाद उसको अमल करें। तवज्जो है। मोमिनीन किराम, हमारे साथ अलमिया ये पेश आया है, वाक़या ये पेश आया है कि जो दीन हम तक पहुँचा है उस दीन में बहुत सारी मिलावट हो चुकी है, जिसकी वजह से हम कुरान और अहले बैत का हकीकी दीन जो हमारी निजात के लिए था उससे हम दूर हो गए। और आज जितनी भी मुश्किलात का आज हम सामना कर रहे हैं वो इसी वजह से है कि हम हकीकी दीन से दूर हो गए हैं। तवज्जो है। दीन तो आया है हमारे पास, इस्लाम तो हम तक पहुंचा है। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस गांव में बैठे हुए हैं, जिस देहात में बैठे हुए हैं, यहाँ हम तक दीन भी पहुंचा, इस्लाम भी पहुंचा, अहले बैत का नाम भी पहुंचा। लेकिन जो पहुंचते पहुंचते उनकी तालीमात में मिलावट हुई है और जो कुछ हकीकत इस्लाम में नाप था वो हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा हमसे रह गया है, जो आज अगर हमारे अंदर दोबारा ज़िंदा हो जाए वो तालीमात, तो हम बहुत सारी अपनी मुश्किलात हल कर सकते हैं। दीन खालिस है। दीन एक ऐसे चश्मे की तरह है कि जो बिल्कुल खालिस है।
اور اس کے اندر ہر امت کی نجات ہے، لیکن ہم تک جو دین پہنچا اس میں بہت ساری چیزیں مل گئیں۔ میں آپ کو سادہ مثال سے سمجھاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے قریب میں نہر ہے، اور یہ نہر کسی دریا سے نکلی ہے۔ یہ دریا جو معروف ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، دریائے سندھ۔ توجہ ہے؟ اگرچہ بہت ساری جگہوں سے پنجاب سے ہوتا ہوا آتا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے نام پر ہے، اور وہ ہے دریائے سندھ۔ اب اس دریا کی مثال پر ذرا غور کریں۔ یہ دریا جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا پانی اگر آپ دیکھیں تو یہ پینے کے قابل نہیں ہے، بہت گندا ہو چکا ہے، بہت ملاوٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر یہ جہاں سے پھوٹتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے، آپ وہاں پر اگر جائیں، دریائے سندھ کا جو منبع ہے جہاں سے یہ نکلا ہے وہ ہے گلگت بلتستان، وہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ گلگت بلتستان پر گلیشیئرز ہیں، گرمی میں وہ پگھلتے ہیں اور وہاں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ جب یہ گلگت بلتستان سے یہ دریا جہاں سے نکلتا ہے تو بہت ہی شفاف اور شفاف پانی ہوتا ہے، جیسے شیشہ ہوتا ہے، اسی طرح بالکل صاف ستھرا یہ پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا خوشگوار پانی۔ اور وہاں سے یہ پھوٹتا ہے اور وہاں سے چلتا ہے، پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور آبادیوں میں آتا ہے، اور جس آبادی میں آتا جاتا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے جاتے ہیں، اور خود دریا سے پانی لیتے بھی ہیں اور بہت کچھ دریا کے اندر گندگی ڈالتے بھی ہیں، اپنے علاقوں کا گند اس میں ڈال دیتے ہیں، فضلہ اس میں ڈال دیتے ہیں، گائے بھینسوں کا گند اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر شہروں میں آئے تو شہری جو فیکٹریاں ہوتی ہیں اس کا گند اس کے اندر ملتا جاتا ہے، اور پھر جتنا یہ دریا چلتا جاتا ہے مٹی اور مختلف قسم کا گندگی اس کے اندر ملتی جاتی ہے، اور اس کی حالت جو یہاں تک پہنچنے تک ہو جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر یہ پانی پینے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ پھر ہم اس کو فصلیں میں ڈالتے ہیں اور فصلوں کو پانی دیتے ہیں، جانوروں کو پلا دیتے ہیں، جانوروں کو نہلا لیتے ہیں، لیکن خود اس کو پینا گوارا نہیں کرتے۔ بس دین بھی اسی طرح ہے۔ جو دین پھوٹا تھا مکہ اور مدینہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اور جو دین رسول اللہ سے نکلا تھا، اس دین میں یہی ہوا کہ مکہ اور مدینہ سے جو دین پھوٹا تھا وہ ایسا شفاف اور خالص تھا کہ اگر وہ دین اسی طرح ہم تک پہنچتا تو آج ہماری دنیا میں اور پورے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر نظام مصطفی اور الہی نظام اور مدینہ فاضلہ قائم ہوتا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ دین نکلا اور اس نے پھیلنا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ لوگ اس خالص دین کو اپناتے، اس خالص دین کو لیتے، انہوں نے دین کے اندر اپنا گندگی ڈالنا شروع کر دی، اپنا ہی سب کچھ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور جس ثقافت میں یہ گیا، ہندوستان میں گیا، ہندو ثقافت اس میں داخل ہو گئی، یہ ایران میں گیا، ایرانی ثقافت اس میں داخل ہو گئی، ترک میں گیا، ترکی ثقافت اس میں داخل ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ کا حقیقی اسلام، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی تعلیمات میں اتنا کچھ مل گیا کہ اب وہ دین اس قابل نہیں رہا کہ جس کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کر پاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ بس دین کے ساتھ بالکل یہی کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کی اور دنیا کے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، جو حالت خراب ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم تک اسلام ناب، دین ناب، جس طرح حقیقی دین نکلا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اس میں بہت کچھ ہم نے ڈال دیا، اس میں بہت کچھ ہم نے ملا دیا، ہم نے دین جیسا آیا اس میں اپنی علاقائی چیزیں اس دین کے اندر ڈال دی اور اس کو دین کا نام دے دیا، اور وہ حقیقی دین سے ہم محروم ہو گئے۔ بس مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، کربلا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کربلا اگر اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا تھا، جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا، اگر اسی طرح کربلا ہم تک پہنچتی تو آج ہمارے سروں کے اوپر یہ یزید حکمران جو
حکومت کر رہے ہیں، یہ جو ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں، آج یہ ہمارے سروں کے اوپر نہ ہوتے، بلکہ ہر یزید کے خلاف یہ عزاداری امام حسین کی طرح قیام کرتے، یہ عزادار قیام کرتے، اور یہ عزاداری تحریک بنتی، اور پوری دنیا کے اوپر سے ظلم و ستم ختم ہو جاتا۔ لیکن ابھی ہم تک وہ حقیقی دین، وہ حقیقی کربلا ہم تک نہیں پہنچی۔ کربلا عقیدت میں تبدیل ہو گئی۔ شاعر نے کربلا کے اندر اپنی شاعری ملا دی، اور خطیب نے کربلا کے اندر واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اپنی خطابت اور نکتے ملا دیے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اندر بہت کچھ ملایا، کسی نے اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس حقیقی کربلا سے محروم ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اس حقیقی کربلا کو کہاں سے سیکھیں؟ وہ کربلا کا پیغام ہم کہاں سے لیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں آج اپنے ملک کو نجات دیں، اپنی قوم کو نجات دیں، اپنے علاقے کو نجات دیں، اور اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ایک حقیقی کربلا برپا کریں، اور ان ظالمین سے نجات پائیں، اور حقیقی اسلام کو دوبارہ نافذ کریں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو حقیقت میں خود امام کے کلامات میں سمجھنا ہوگا، اور امام کے فرامین میں پڑھنا ہوگا، پھر ہم حقیقی معنوں میں کربلا کو اس اثر کے ساتھ لے سکتے ہیں، اس فائدے کے ساتھ لے سکتے ہیں جس فائدے کے ساتھ امام خمینی نے کربلا کو لیا۔ توجہ ہے؟ امام خمینی نے در حقیقت عزاداری سے، کربلا سے ایک انقلاب برپا کیا، ایک ظالم حکمران کے خلاف، شہنشاہ کے خلاف، یزید کے خلاف ایک انقلاب برپا کیا، اور اس عزاداری کی طاقت سے آج اگر دنیا کا یزید، دنیا کی یزیدی حکمران ڈرتے ہیں تو وہ اس عزاداری سے ڈرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اس عزاداری کے اندر ملاوٹ کر کے عزاداری کی طاقت کو کم کر دیا جائے، جس کے لیے دشمن کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں کربلا کو عقیدت سے آگے بڑھ کر، ہم نے آج تک کربلا کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کربلا کو عقیدت سے بڑھ کر حقیقت میں دیکھیں، اور وہ اس وقت ہی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کو امام کی زبان سے سنیں گے اور سنائیں گے۔ اور جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ قیام امام حسین، خروج امام حسین، تحریک امام حسین، کربلائے امام حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام۔ اور آج اس موضوع کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جو کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، اور آج ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، آج کی کربلا سے متعلق ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، اور ایک عزادار کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو سمجھے اور اس کو زندہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام جس میں امام فرما رہے ہیں کہ فل امری مل امام عامل الا عامل بالکتاب والآخذ بالقسط۔ امام اپنی جان کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ بے شک امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرواتا ہے، اور جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کو ذات خدا کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ امام کا یہ کلام ہمیں اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم امام کے اس فرمان کے پس پردہ، پس پشت جو عوامل تھے، اور جس وجہ سے امام نے یہ فرمایا، ان عوامل کو تاریخ کی نگاہ میں، کربلا کی نگاہ میں جا کر دیکھیں گے۔ آئیں تھوڑا سا چلتے ہیں امام کے اس کلام کے پیچھے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ امام نے یہ الفاظ کیوں فرمائے، اور امام ان الفاظ سے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ امام کا یہ فرمان در حقیقت کوفہ، اہل کوفہ نے جب امام علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھ کر امام کو بلایا کہ العجل العجل امام، جس طرح ہم امام زمانہ کو بلاتے ہیں العجل العجل امام، آ جائیے، ظہور کیجئے، بہت پریشانی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا آپ آ جائیے۔ اسی طرح کوفی اپنے زمانے کے امام کو خط لکھ رہے تھے، باقاعدہ 12,000 خطوط تاریخ میں آئے ہیں کہ ہر ایک نے امام علیہ السلام کو کوفہ سے پورے قبائل کے سرداروں نے اور کسی نے ذاتاً لکھ کر امام کو بھیجے
اور امام نے ان تمام 12,000 خطوط کے جواب میں مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، اور ساتھ امام نے یہ خط ان 12,000 خطوط کے جواب میں امام نے یہ خط مسلم بن عقیل کو دیا، جس میں امام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے خطوط ملے جس میں تم نے کہا کہ مولا آپ آ جائیے، امام آپ آ جائیے، آپ یزید جیسا ظالم حکمران برسر اقتدار آ گیا ہے، اور اب ہم اس سے بیزار ہیں، اور ہم آپ کی قیادت میں قیام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ آئیں اور ہم آپ کی رکاب میں لڑیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ میں نے تمہاری باتیں پڑھ لی ہیں، تمہارے خطوط مجھے موصول ہو گئے ہیں، لہٰذا میں تمہارے درمیان اپنا سفیر بھیج رہا ہوں، اور وہ مجھے جس طرح بتائے گا جیسا تم نے لکھا ہے، اگر ویسے ہی تمہارے حالات ہوئے تو میں جلد تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر آخر میں امام نے یہ جملے لکھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جس میں امام نے فرمایا فل امری مل امام۔ امام نے لکھا کہ تم سب نے جو خطوط لکھے ہیں ان خطوط میں ایک مشترک بات یہ لکھی کہ اے امام ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اے حسین ابن علی ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی ہمارا پیشوا نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیں جن کی اقتداء میں ہم اکٹھے ہوں۔ توجہ ہے، امام زمانہ کو، زمانے کے امام کو لوگ خط لکھ رہے ہیں، اور زمانے کے امام کو خط لکھ کر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ذاکروں سے سننے کے بجائے خود تاریخ میں جا کے یہ کربلا کو پڑھیں اور مستند کتابوں سے کربلا کو پڑھیں، تو اس میں آپ کو یہ خط ملے گا اور بہت سی حقیقت آپ آشنا ہوں گے۔ اور آج اپنے زمانے میں اپنا فریضہ ہم مقرر کریں گے۔ انہوں نے اپنے امام کو یہ لکھا، وقت کے امام کو یہ لکھا کہ ہم پراکندہ ہیں، ہم منتشر ہیں، اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ امام نے ان کو فرمایا کہ تم سب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، تو سنو امام کسے کہتے ہیں۔ امام نے اس خط میں لکھا فل امری مل امام، میری جان کی قسم امام کون ہوتا ہے، الا عامل بالکتاب، امام وہ ہوتا ہے جو قرآن پر عمل کرواتا ہے، والآخذ بالقسط، اور امام کون ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو عدالت اللہ کی عدالت معاشرے کے اندر قائم کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تھے، امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ امام کو کیا سمجھتے تھے؟ اہل کوفہ امام کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک لیڈر ہیں، ایک پیشوا ہیں، ہم جب امام آئیں گے ان کے ذریعے سے ہم یزید سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کرنے کے بعد دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ یعنی وہ امام کو دین کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، امام کو قرآن کے لیے نہیں بلا رہے تھے، امام کو عدالت کے لیے نہیں بلا رہے تھے، بلکہ امام کو اپنی خواہشات اور اپنے دین کے لیے پکار رہے تھے۔ توجہ ہے، اگر ہم کوفہ، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کوفہ ایک نفسیات کا نام ہے۔ کوفہ کی وہ نفسیات اگر آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں تو یہ لوگ بھی کوفی کہلائیں گے۔ جس طرح شامی کن صفات کے مالک تھے؟ یعنی ایسے لوگ جو جلد پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر سوشل میڈیا سے ہم لوگ جلدی پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی شامی ہیں آج کے۔ اسی طرح کوفی بھی کچھ صفات رکھتے تھے۔ کوفیوں کی کیا صفت تھی؟ کوفیوں کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے امام کو دنیا کے لیے چاہتے تھے، انہیں اپنے امام کی معرفت نہیں تھی۔ عزیزان گرامی توجہ کریے گا، کہ جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اگر تمہیں اس حالت میں موت آ جائے کہ تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہو، تو پھر یہ تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہ ہو اور انسان امام کو پکارتا رہے، اپنے زمانے کے امام کو الاجل الاجل کہتا رہے، لیکن اسے یہ نہ معلوم ہو کہ امام کون ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے، اور امام ہم سے کیا چاہتا ہے، اگر یہ نہ معلوم ہو تو انسان، وہ معاشرہ، وہ لوگ کوفیوں کی طرح امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا اور خدا نخواستہ کل امام آ جاتے ہیں تو ہماری حالت بھی کوفیوں والی ہوگی۔ کوفہ کون تھا؟ کوفہ والے وہ لوگ تھے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کے خلاف ان لوگوں کو ابھارا، اور امام کے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، امام ان کو کہتے کہ آؤ جنگ کرو اور حق کے لیے اٹھو، تو کبھی یہ بہانہ بناتے کہ ابھی فصل پکنے کا وقت ہے، کبھی کہتے کہ ابھی بہت سردی ہے، اور اس طرح طرح کے بہانے کرتے اور اپنے امام کو ستاتے۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا کہ تم لوگوں سے میں بیزار ہو چکا ہوں، تم لوگوں سے میں تھک چکا ہوں۔ نہج البلاغہ میں امام کا فرمانا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو اپنے امام کی بات نہیں مانتے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر شامی تم پر غالب آ جائیں گے، دشمن تم پہ غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں پتہ ہے کہ ہمارا امام حق پر ہے لیکن اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے۔ تم وہ لوگ ہو کہ جو اپنے مراکز کو آباد کرنے کے بجائے ویران کرتے ہو، اپنی مساجد کو ویران کرتے ہو، اپنی مساجد کو خالی چھوڑ دیتے ہو، اپنے مراکز کو ویران کرتے ہو، لہٰذا یہ تمہاری صفت، کل تمہارے اوپر دشمن غالب آ جائے گا۔ اور یہی ہوا، اور امام کو انہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ قوم نہیں سدھرتی، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کہا کہ خدا میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اسی طرح امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے تھکا دیا ہے اور میں نے تمہیں تھکا دیا، خدا سے بد دعا کی ہے، خدا ان سے بدتر حکمران ان کے اوپر نافذ کر دے اور مجھے ان سے بہتر لوگ عطا کر دے۔ بس مومنین کرام، یہ کوفی لوگ تھے، یہ کوفی صفات تھیں کہ جن کے اندر مشکل کشا موجود ہے لیکن ان کی مشکل حل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب امام علی کا دور ختم ہو گیا اور امام شہید ہو گئے ان لوگوں کی وجہ سے، تو پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور امام کو امیر شام سے صلح کرنی پڑی، معاویہ سے صلح کرنی پڑی ان لوگوں کی وجہ سے، کہ جنہوں نے اپنے امام کو اوپر ظلم کیا اور اپنے امام کو امیر شام کے حوالے کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ تو امام نے جب دیکھا کہ میرے لوگ بک گئے اور ایک بھی باوفا نہیں رہا، تو امام کو صلح کرنی پڑی۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفہ والوں کی طرف نکل رہے تھے تو بڑی بڑی شخصیات نے امام کو کہا کہ مولا کوفہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی دغا کی، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کا رخ کیا۔ جب انہوں نے زیادہ امام کو بلایا تو امام نے اتمام حجت کرنے کے لیے کہ کل قیامت کو یہ نہ کہیں کہ امام کو ہم نے بلایا تو امام نہیں آئے، امام نے ان کا رخ کیا، اور ساتھ امام نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے تم دنیا حاصل کرو گے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرواتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو عدالت کی حکومت قائم کرتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو دین خدا معاشرے میں نافذ کرتا ہے۔ اور اگر تم اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو تم اپنے امام کو تنہا کر دو گے۔ مومنین کرام توجہ کریے گا، بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے ہمارے لیے۔ آیا ہم نے امام کی معرفت حاصل کی ہے؟ آج اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے کہ اگر امام آ جائیں تو ہمارے اوپر جب عدالت قائم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفیوں کی طرح ہم بھی اپنے امام سے تنہا بے وفائی کر دیں۔ بس مومنین کرام، محبت کافی نہیں ہے، ہم نے امام سے دنیا لی ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دنیا نہیں بلکہ آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے امام ہیں، لیکن ہم نے دنیا لی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو امام سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو رسول اللہ کے ایک صحابی عبداللہ ابن موتی سے امام کی ملاقات ہوئی، تو امام نے اس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ قیام کرو، جو ہمارے ساتھ جائے گا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہماری صدا کو سنے گا اور لبیک نہیں کہے گا اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، رسول اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا۔ لیکن
عبداللہ ابن موتی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ مولا میں نہیں جا سکتا اور بہانہ کیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا اور جانے لگے۔ تو ساتھ اس نے امام کو معلوم تھا نواسہ رسول ہیں، کرامات رکھتے ہیں اور سخی ہیں، سخاوت اہل بیت ہیں، کریم ہیں، کرامت اور سخاوت سے مجھے عطا کریں گے، لہٰذا اس نے دنیا اپنی امام سے مانگ لی اور کہا کہ مولا یہ میرا کنواں ہے، اس میں کھارا پانی ہے اور جس کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا دعا فرمائیں کوئی برکت ہو۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا پانی اس سے منگوایا اور ایک روایت کے مطابق امام نے اسے منہ میں لیا، مخمزہ یعنی منہ کے اندر ہلایا جسے ہم کہتے ہیں کلی کرنا، یا ایک روایت کے مطابق امام نے ہاتھ میں لیا اور واپس کنویں میں ڈالا، تو وہ کنواں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی کھارا پانی تھا، جیسے ہی امام کا پانی اس میں گیا تو وہ تاریخ میں ہے کہ جوش مارتا ہوا ٹھنڈا گوارا پانی اس کنویں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اسی عبداللہ ابن موتی نے اس پانی سے کاروبار کیا، فصلیں اگائیں اور ایک لینڈ لارڈ انسان بن گیا۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے، اس نے امام سے اپنی دنیا تو لے لی، دنیا تو بنا لی، لیکن اس دنیا کا کیا فائدہ کہ جو اپنے امام، جہاں امام جا رہے تھے وہاں امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور امام جا کر شہید ہو گئے۔ یہ دنیا اس نے بنا لی اور دنیا بنا کے اس کو کیا ملا؟ بس مومنین کرام، آج ہم نے یہ نگاہ کرنی ہے کہ ہم ائمہ سے بہت کچھ امام سے توسل کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ دے دے، مولا ہمیں وہ دے دے، دنیا تو لے لی ہے اور وہ دیں گے، ان سے ان کا وسیلہ جو بھی انسان دیتا ہے مولا وہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں، ہمارے مولا بھی ہم سے کچھ طلب کر رہے ہیں، آیا ہم اس کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ آیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں جو کچھ ہمارے مولا ہم سے مانگ رہے ہیں ہم نے وہ کردار اپنا بنا لیا ہے؟ آج ہم اپنے زمانے کے یزید سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آج ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آج ہم وہ حقیقی کربلا کو سمجھے ہیں، وہ مقصد امام حسین سمجھے ہیں، اور آج ہم کیا اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کربلا کا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہے، یہ مقصد ہے۔ اس کلام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ فالامر مل امام، میری جان کی قسم امام کون ہوتا ہے؟ الا عامل بالکتاب، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر عمل کرواتا ہے، یعنی امام دین پر عمل کرواتا ہے، امام تمہارے کردار بنائے گا، امام تمہاری، جب امام آئیں گے تو تمہارا غربال لگے گا۔ جس طرح جب ہم کوئی چیز چھانتے ہیں تو غربال لگاتے ہیں، چھنا لگاتے ہیں، جس سے خالص چیز الگ ہو جاتی ہے اور ملاوٹ شدہ چیز الگ ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین بھی جب برسر اقتدار آئے تو کہا کہ میں غربال لگاؤں گا، میں چھنا لگاؤں گا، اس چھنے سے تمہیں چھانوں گا اور مومن الگ ہو جائے گا اور منافق الگ ہو جائے گا۔ بس مومنین کرام، امام زمانہ جب آئیں گے تو یہ غربال لگے گا، اور اگر ہم نے وہ عمل نہیں بنایا، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ان عزاداریوں کے اندر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، پیغام امام حسین کو نہیں سمجھا اور فقط واہ واہ کرتے رہے، اور اسی طرح لنگر کھا کے اور واہ واہ کر کے ہم چلے گئے اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنا مقصد ادا کر دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، مقصد تک پہنچ گئے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ امام وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور کتاب خدا پر عمل کرواتا ہے۔ امام کوئی سپرمین نہیں ہوتا۔ ہم نے فلمیں دیکھ کر امام کو سپرمین سمجھ لیا ہے کہ سپرمین کون ہوتا ہے؟ معاشرے میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ لڑتا ہے، بڑے بڑے بلاؤں سے لڑتا ہے اور لوگوں کو نجات مل جاتی ہے۔ نا، امام کون ہوتا ہے؟ امام آئے گا اور وہ تم سے کام لے گا، تم سے کتاب خدا پر عمل کروائے گا۔ اپنے آپ کو تیار کرو کتاب خدا پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ امام کا پیغام تھا۔ کوفیوں نے اپنی دنیا کے لیے امام کو چاہا، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح کوفہ پہلے دارالخلافہ تھا امیر المومنین کے زمانے میں اور ہم عیاشیاں کر رہے تھے، اسی طرح ہم امام کے ذریعے سے دوبارہ حکومت لے لیں گے، دارالخلافہ بنا لیں گے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیں گے۔ امام نے ان کو سمجھایا کہ امام تمہاری دنیا، تمہاری خواہشات پوری کرنے نہیں آتا، امام اللہ کا دین نافذ کرنے آتا ہے۔
مومنین کرام امامت کو سمجھیں، یہ فرش عزا امامت کو سمجھانے کے لیے۔ اگر امامت کو نہیں سمجھا، معرفت امامت حاصل نہیں کی تو اپنے زمانے کے امام کو تنہا کر دیں گے۔ بس مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، فکر کریں۔ یہ فرش عزا در حقیقت امام زمانہ کی فوج تیار کرنے کی فرش ہے، امام زمانہ کے لشکر کو آمادہ کرنے کی درسگاہ ہے۔ اگر اس سے امام زمانہ کے سپاہی نہیں بن رہے ہم، اگر یہ فرش عزا امام زمانہ کے لیے ہمیں آمادہ نہیں کر رہا، تو پھر یہ وہی دین ہے جس طرح مثال دی ملاوٹ والا دین، جس کے اندر ہم نے اپنی بہت ساری رسومات ملا دی ہیں اور ہم عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس دین سے، اس کربلا سے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا الامام آخذ بالقسط، امام وہ ہوتا ہے جو عدالت قائم کرتا ہے۔ امیر المومنین جب حکومت پہ آئے تو لوگوں نے امام کی عدالت برداشت نہیں کی۔ لوگ امام کی عدالت سے، امام نے فرمایا کہ میں وہ امام عادل ہوں کہ اگر مجھ سے اتنا مطالبہ کیا جائے، اگر مجھے خاردار کانٹوں پہ رگڑا جائے، خاردار زمین پہ رگڑا جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا کھینچ لو، تو میں ان کانٹوں پہ رگڑنا پسند کرتا ہوں، لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی چھیننا پسند نہیں کرتا۔ آج ہم اس عدالت کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو حلال سے پر کر رہے ہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ لقمہ حرام سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ اگر ہم لقمہ حرام خدا نخواستہ اگر ہمارے پیٹ میں چلے جائے تو ہم کبھی بھی امام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنی فوج سے مخاطب ہوتے تو امام کی تقریر، امام کا خطاب سن کر فوج اشقیہ میں سے بہت سے لوگ امام کی طرف آ جاتے، تو عمر سعد نے یہ حکم دیا اپنی فوج کو کہ جس کے پاس تلواریں اور ڈھالیں ہیں، تلواروں سے ڈھالوں کو بجائے، شور کرے، ڈھول بجانے کا حکم دیتا کہ شور کرو تاکہ امام کی آواز ہم تک نہ پہنچ سکے، اس لشکر تک امام کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اور وہ شور کرتے، غلغپاڑا کرتے، اپنی تلواریں، اپنے جو سپر ہوتی ہے جس سے وہ بچتے ہیں لوہے کی، اس پہ مارتے اور شور ہوتا۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میری تقریر، میرا خطاب کیوں نہیں سن رہے، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ تمہارے پیٹوں کے اندر حرام جا چکا ہے۔ اور لقمہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے، انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ کان بہرے نہیں ہوتے، انسان سن رہا ہوتا ہے لیکن حق نہیں سنائی دے رہا ہوتا، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے حق دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اسے ظالم اور مظلوم دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، اسے منکرات دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، وہ حق کہہ نہیں سکتا، وہ عمل بالمعروف نہیں کر سکتا، وہ نہی عن المنکر نہیں کر سکتا، اور اپنی زندگی میں گم رہتا ہے اور اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ لقمہ حرام کا اثر ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو اپنے امام کے لیے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے حرام سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو ہر طرح کے لقمہ حرام سے محفوظ کرو تاکہ اپنے امام کا پیغام سمجھنے کے قابل بن سکیں۔ بس مومنین کرام، یہ پیغام ہے، اور یہ امام علیہ السلام نے ان کوفیوں کو خط لکھا کہ تم مجھے بلا تو رہے ہو اپنی دنیا کی خاطر، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امام کون ہوتا ہے۔ امام کو تم اپنی خواہشات کا ذریعہ سمجھتے ہو کہ امام سے یہ لے لو، امام سے وہ لے لو، لیکن جو امام چاہتا ہے وہ تم نہیں کرتے۔
کہیں گفتگو ہو رہی تھی، یہی مثال گفتگو کے اندر آئی کہ ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تلواریں چلی، ہم اپنے اوپر تلواریں چلاتے ہیں۔ امام سید الساجدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں، ہم خود بیڑیاں پہنتے ہیں۔ خیمے جلائے گئے، ہم بھی آگ لگاتے ہیں اور اس میں خود کودتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ جو امام کے ساتھ ہوا وہ ہم سب کچھ اپنے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو امام نے کیا وہ بہت کم کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ بہت کم کرتے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے وقت کے یزید کے خلاف قیام کیا، امام نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا، امام نے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ آیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو یہ ہم سیرت سید الساجدین، سیرت زینبی اور سیرت حسینی پر چل رہے ہیں، ورنہ کسی اور کی سیرتیں ہیں۔ بس مومنین کرام، اس کربلا کو، حقیقی کربلا کو سمجھیں۔ خدا شاہد ہے، جس دن حقیقی کربلا سمجھ گئے اس دن ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے امامت کو نہیں سمجھا، معرفت حاصل نہیں کی اور اسی طرح زندگی گزار دی، بس کھانا پینا، اڑنا پہننا، اسی کو زندگی سمجھ کے گزار دیا، تو کل قیامت کے دن ہم اپنے امام کو جواب نہیں دے سکتے۔ بس مومنین کرام، اپنے آپ کو آمادہ، وہ کوفی آمادہ نہیں تھے، لیکن امام جب آئے تو ان کوفیوں نے اپنے امام کے ساتھ دغا کر دی، بے وفائی کر دی اور امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن امام نے امت کی اصلاح کے لیے، امت کی دین کی حفاظت کے لیے، حقیقی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مکمل سرمایہ قربان کر دیا۔ عزیزان توجہ کریے گا، امام کے 3 علی تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اوسط امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، علی اکبر جن کے کل مصائب میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور ایک علی اصغر تھے، اور امام نے تینوں علی راہ خدا میں پیش کر دیے۔ ایک دفعہ مروان نے علی اکبر سے پوچھا کہ حسین کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ علی۔ کہا کہ اور بھی حسین کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ تو علی کا نام سن کر اس کا چہرہ بگڑ گیا، کہتے کیا حسین کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ جب علی اکبر نے آ کر یہ بات امام حسین کو بتائی تو امام نے فرمایا ویل لابن زرقا، خدا اس بدکار عورت کے بیٹے پر لعنت کرے، ویل ہو، مرداباد ہو، اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے نام علی رکھتا۔ عزادارو، اور امام نے اپنے یہ سارے علی اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، امت کی خاطر پیش کر دیے۔ اور جب تمام انصار اور اصحاب شہید ہو گئے تو امام نے ایک ایسی حجت پیش کی کہ قیامت تک کے لیے وہ حجت امت کو رلاتی رہے گی۔ اور وہ حجت کیا تھی؟ وہ امام کے 6 مہینے کے علی اصغر تھے۔ امام خیمے میں تشریف لاتے ہیں، رباب سے پوچھتے ہیں رباب میرے اصغر کا کیا حال ہے؟ تو رباب فرماتی ہیں کہ بچہ پیاس کی شدت سے زبان بھی باہر نہیں نکال پا رہا۔ عزادارو، سمجھ نہیں آتا علی اصغر کی پیاس کی تکلیف علی اصغر کو زیادہ تھی یا علی اصغر کی ماں کو زیادہ تھی، کہ نہ بچہ دودھ پی رہا ہے، نہ دودھ پلانے کے لیے ہے، نہ پانی پلانے کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں رباب اصغر کیوں میرے حوالے کرو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بچہ پیاسا ہے، میں 2 گھونٹ فوج اشقیہ سے پانی مانگوں گا، شاید ان میں رحم آئے، بچے کو پانی دے دے۔ رباب نے سفید کپڑے میں اصغر کو لپیٹ کر امام کے حوالے کیا۔ جب امام فوج اشقیہ میں آئے تو فوج اشقیہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں، شاید حسین فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں قرآن لے کر نہیں آیا، میں اپنا چھوٹا ننھا علی اصغر لے کر آیا ہوں۔ اے لعینو، اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین سے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پس عزادارو، ان لعینوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اندر جانور تو پانی پی رہے ہیں لیکن حسین کے چھوٹے بچوں پہ پانی بند ہے، تو قریب تھا اس فوج کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، عمر سعد
معاملے کو بھانپ لیتا ہے، فوراً حرملہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حرملہ تیر اٹھا۔ حرملہ کہتا ہے کیوں حسین کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم فوج آ گئی؟ کہا نہیں، حسین کے ہاتھ پہ وہ علی اصغر دکھ رہے ہیں، اس کو نشانہ بنانا ہے۔ بس عزادارو، حرملہ کہتا ہے لئین تو چاہتا ہے میں اس چھوٹے سے بچے کو اپنی بھرچی کا نشانہ بناؤں؟ کہا کہ اگر تو نے اصغر کو شہید نہ کیا تو میری پوری فوج شکست کھا جائے گی۔ بس عزادارو، حرملہ تیر اٹھاتا ہے اور وہ سخت دل انسان تیر اٹھا کر واپس زمین پر رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ کیا ہوا، تیرے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ کہا کہ جب میں تیر اٹھاتا ہوں تو مجھے حسین کے پیچھے ایک خیمے میں ایک عورت، ایک بی بی نظر آتی ہے، مجھے اس کی بے چینی بتا رہی ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، مجھ سے تیر نہیں چلتا۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تو تیر چلا، میں تجھے بہت انعام دوں گا۔ بس عزادارو، وہ لعین تیر اٹھاتا ہے اور وہ تیر جس سے بڑی شکاروں کو شکار کیا جاتا تھا، عزادارو اس سے ننھے علی اصغر کا شکار کیا جاتا ہے۔ اور تیر کا لگنا تھا کہ راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں ایسا منظر دیکھا جیسے پانی سے مچھلی باہر آتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب مچھلی باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے، منہ کھولتی ہے، پھر اس میں جان نہیں رہتی۔ بس عزادارو تیر کا لگنا تھا، علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں سے اچھلتے ہیں اور واپس ہاتھ پہ آتے ہیں، پھر اصغر میں جان نہیں رہی۔ بس عزادارو، امام نے اصغر کو دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس امام علی اصغر کو لے کر جب خیمے کی طرف چلے ہیں تو پھر سوچا کہیں شاید اصغر کی ماں برداشت نہ کر سکے، واپس کربلا کی ریت پر آتے ہیں اور ننھی سی قبر کھودتے ہیں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو دفنا کے میرے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ پڑھ کے جب واپس خیمے میں جاتے ہیں تو رباب نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا اصغر کہاں گیا۔ عزادارو، رباب دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں رباب دھوپ میں کیوں بیٹھ گئی؟ رباب فرماتی ہیں اب اصغر کے بغیر کیا سایہ، اب اصغر کے بغیر کیا زندگی۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ نانے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ میں حقیقی معنوں میں مقصد امام حسین کو سمجھنے اور اس کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مظلومین ہیں، مظلومین یمن، بحرین، فلسطین، سوریہ، افغانستان اور خصوصاً ہندوستانوں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان مظلومین کی حمایت فرما، ان مظلومین کی نصرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً سیلاب زدگان، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رہبر معظم سید علی خامنہئی کا سایہ دراز فرما، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، تمام علماء حق کا سایہ دراز فرما۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔